अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहतसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। पिछले 12 घंटे में जो आम डेवलपमेंट्स हुई इस हवाले से तफसील से बात करते हैं। नाज़रीन, गुज़िश्ता व्लॉग में मैंने आपको एक छोटा सा हिंट दिया था, एक छोटी सी खबर दी थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आमने सामने आ गई है। जुमला गौर से सुनिएगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आमने सामने आ गई है और वो जो फड्डा चल रहा था ना, वो अब बढ़ता जा रहा है। इस हवाले से आपको बताता हूँ इसमें जो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं और जो राय पाई जा रही है, इस हवाले से आपको बताता हूँ। लेकिन इससे पहले चंद खबरें पहले मैं आपको दे देता हूँ, इसके बाद इसके ऊपर आते हैं। सबसे पहले जनाब आगाज़ करते हैं। आइंदा 3 साल के लिए पाकिस्तान को जनाब 6 अरब डॉलर्स की इमदाद होगी। एशियाई तरक्याती बैंक की जानिब से ये स्टेटमेंट दी गई है। जनाब सेनेट की कायमा कमेटी बराए ख़जाना को कंट्री डायरेक्टर ADB ने ब्रीफिंग दी और बताया कि एशियाई तरक्याती बैंक नई हिकमत अमली बना रहा है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मेंबर ममालिक में इल्म और टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दिया जाएगा। पाकिस्तान को 3 साल में 6 अरब डॉलर की इमदाद होगी। इसके बाद जनाब ADB कंट्री डायरेक्टर ने कहा कि एशियाई तरक्याती बैंक ने हमेशा पाकिस्तान की मदद की है, इकनॉमिक मैनेजमेंट बेहतर बनाने में मदद देंगे, मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला, डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ाने में मदद देंगे। इस मौके पर सेनेटर फारूक नाइक ने इस्तफसार किया कि क्या ADB ने पेशावर BRT को फाइनेंसिंग की, क्या नैब ने इस मंसूबे की तहकीकात की। ADB डायरेक्टर ने कहा कि जनाब हमसे किसी ने तहकीकात के लिए रब्ता नहीं किया, ना हमें तहकीकात का इल्म है। हमारी तहकीकात आज़ादाना अंदाज में होती हैं जिसका मुकामी दफ्तर को इल्म नहीं होता। उन्होंने कहा कि तमाम मामलात हेड ऑफिस को फराहम कर देते हैं और वो तहकीकात कराते हैं। हेड ऑफिस की तहकीकात की बुनियाद पर फैसला करते हैं। तो जनाब इसके बाद आगे सऊदी वज़ीर की सरबराही में 130 सरमायाकारों का वफ़द जो है वो पाकिस्तान पहुंच चुका है। एलामिये में कहा गया कि सऊदी वफ़द की पाकिस्तानी कंपनियों से बिजनेस टू बिजनेस मुलाकातें भी शेड्यूल हैं और सऊदी वफ़द के दौरे के दौरान मुख्तलिफ मुआहिदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान 2 अरब डॉलर के मुआहिदों का इम्कान है। अब ये तो इससे पहले भी MU के मुआहिदे हुए और इससे पहले इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी बहुत सारे मुआहिदे तय हुए, लेकिन उनको जो है वो अमली जामा नहीं पहनाया गया। लेकिन इस बार आ रहे हैं, उम्मीद है कि जनाब इस बार कोई अच्छी डेवलपमेंट होगी और 2 अरब डॉलर का कहा जा रहा है, तो जनाब उम्मीद है कि इस बार आएगी बेहतरी। अच्छा जी, इसके बाद आगे आ जाते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं जनाब वो PTI वर्सेस PTI हुकूमत, ये जो आमने सामने आई है। असल में मामला जनाब है वो PTM पर पाबंदी वाला। अब इसके ऊपर पहले मैं आपको PTI का जो बयान है वो आपको बता देता हूँ, इसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को कलअदम करार दिए जाने की शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हुए कहा कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी खैबर पख्तूनख्वा के मामलात में मुदाखलत करके सूबे को इंतशार की तरफ धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। PTI की सियासी कमेटी के इजलास में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के अवाम ने हुकूमत और फैसला साजी का मैंडेट तहरीक इंसाफ को सौंपा है। सूबाई हुकूमत किसी तखसीस व इम्तियाज़ के बगैर सूबे के अवाम के आइनी, कानूनी और जमहूरी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी फलाह व बहबूद को यकीनी बनाएगी। PTI की सियासी कमेटी ने सूबाई हुकूमत को कहा कि इंतज़ामी उमूर में गैर कानूनी और गैर मजाज मुदाखलत न सिर्फ ये कि कबूल ना की जाए बल्कि हरगिज़ इसकी इजाज़त न दी जाए और इसके मरतकब अनासिर का कानून के तहत मुहासबा किया जाए। सियासी कमेटी ने कहा कि सियासी मामलात का हल अंधी ताकत से कशीद करना आमरीत की रिवायत है। ऐसे में संभलते नहीं बल्कि मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा होती हैं। सियासी कमेटी के मुताबिक पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पर पाबंदी किसी मसले का हल नहीं, न ताकत और तशद्दुद के ज़रिए बुनियादी सियासी हुकूक को सलब करने की किसी तौर पर हिमायत कर सकते हैं। तो ये जनाब पहले आई ऑफिशियल स्टेटमेंट PTI की जानिब से। इसके बाद जनाब एक स्टेटमेंट आई खैबर पख्तूनख्वा से। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ साहब, आपको पता है जो मुशीर होता है वो स्पोक्स पर्सन होता है, तो उनकी जानिब से जनाब एक स्टेटमेंट आई। उन्होंने कहा कि जनाब पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट को वफाकी हुकूमत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कलअदम करार दिया, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। उन्होंने कहा कि PTM रियासत और आइन मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है, इसलिए कानून के तहत कलअदम तंजीम को किसी सियासी इज्तिमा या जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बैरिस्टर साहब का कहना था कि ज़िला खैबर में कलअदम PTM के इज्तिमा के ऐलान के बाद दफ़ा 144 नाफिज किया गया और आज कलअदम तंजीम ने इज्तिमा की कोशिश की, जिस पर पुलिस के तसादुम और नाखुशगवार वाक़यात पेश आए। वज़ीर आला ने फौरी तौर पर ज़िला खैबर के मुंतखब अरकान असम्बली को तलब किया और उनकी हिदायत पर कबायली अमाइंदीन और फ़रीकीन से मसले के पुरअमन हल के लिए राब्ते किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत अमन व अमान की सूरत हाल कंट्रोल में रखने के लिए भरपूर कोशिश कर रही है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में रहने वाले तमाम लोगों की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। तो ये जनाब इनकी जानिब से स्टेटमेंट आई है।
اور اب یہ دونوں سٹیٹمنٹس آپس میں دیکھیں کتنا کلیش کر رہا ہے. ایک جانب پی ٹی آئی جو ہے وہ کور کمیٹی وہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ جو ہو رہا ہے پی ٹی ایم کے اوپر یہ ظلم ہو رہا ہے, یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں یہ غیر قانونی, اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. دوسری جانب جناب مشیر اطلاعات بیرسٹر سیف صاحب انہوں نے کہا کہ جناب صوبے میں امن و امان کو برقرار رکھنے کے لیے یہ سب کیا جا رہا ہے, اور ان کے حوالے سے خبریں ایسی ملی ہیں. اچھا پہلے میں آپ کو پوری خبر دے دیتا ہوں, یہ جو ٹویٹس آئے اس کے بعد میں اس کو اینالائز کرتے ہیں. جناب شاہد خٹک صاحب نے سب سے پہلا ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جناب بیرسٹر سیف کا بیان ان کا ذاتی بیان ہو سکتا ہے, تحریک انصاف کا نہیں. میں بیرسٹر سیف کے بیان سے اعلان لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں. تو جناب شاہد خٹک صاحب نے کہا ہے کہ جناب میں جو آپ کے مشیر ہیں ان کی حکومت کے ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتا ہوں. اس کے بعد جناب ابوذر سلمان نیازی نے ایک ٹویٹ کیا, یہ بھی پی ٹی آئی کے رہنمائی ہیں. انہوں نے کہا کہ جناب I stand with statement of PTI political committee regarding PTM. I condemn ban on PTM. As member core committee of PTI, I openly disown statement of any other person. تو جناب ابوذر سلمان نیازی صاحب نے کہا کہ جناب میں پی ٹی آئی پولیٹیکل کمیٹی کا حصہ ہوں اور میں یہ جو بیان آیا اس سے لا تعلقی کا اظہار کر رہا ہوں. اس کے بعد جناب ان کا ایک سوشل میڈیا مینیجر ہے اظہر مشفانی, انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جناب تحریک انصاف پر تشدد, ظلم اور پابندی غیر آئینی ہے, تو باقی پرامن جد و جہد کرنے والی تنظیموں پر بھی تشدد, ظلم اور پابندیاں غیر آئینی ہیں. فارم 47 والی وفاقی حکومت کی کوئی حیثیت نہیں. بیرسٹر سیف کو پی ٹی آئی کی پریس ریلیز پڑھ اور سمجھ کر اپنے بیان دینے چاہیے, وفاق کی پٹی پڑھ کر نہیں. اچھا جی خیر, اس کے بعد آگے چلتے ہیں. انہوں نے بھی بیسیکلی وہ لا تعلقی کا اظہار کیا ہے اور انہوں نے ان کے اوپر تنقید بھی کی ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی کی پریس ریلیز ہیں اسے پڑھیں اور اسے سمجھ کر بات کریں, نہ کہ وفاقی حکومت کی پٹی پڑھتے جائیں. اچھا جی, اس کے بعد جناب مرزا شہزاد اکبر صاحب کی جانب سے ایک ٹویٹ آیا. انہوں نے کہا کہ جی حضور والا, اس وفاقی حکومت نے آپ کی جماعت کو بس کالعدم نہیں کیا, باقی کسر کوئی نہیں چھوڑی. فوجی عدالتوں میں مقدمات چل رہے ہیں اور جماعت کے بانی کو ناحق کیسوں میں ڈالا گیا, پابند سلاسل کیا گیا, بہنوں, بھانجے اور بیوی کو بھی زندان میں ڈال دیا گیا. پورے ملک میں آپ کو بھی جلسے یا احتجاج کرنے کی اجازت نہیں ہے. خدارا اپنے دامن اس اندھے ظلم سے جھاڑیں. پی ٹی آئی کو کسی صورت اس ظلم کا حصہ نہیں بننا چاہیے. یہ پالیسی ریاست کی نہیں, چند خود کو خدا سمجھنے والے انسانوں کی ہے. یہ عمران خان کی پی ٹی آئی نہیں ہے, نہ ہی اس کا ویژن. خدا کے واسطے عمران خان کو خراب مت کریں. اصل پی ٹی آئی والے اس کا حصہ بننے سے انکار کریں اور شہریوں کو ان کا بنیادی حق دیں. اس کے بعد انہوں نے ایک اور ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا کہ جی اٹس اباؤٹ ٹائم ٹو گیٹ ریڈ آف مولز. تو انہوں نے کہا کہ جی یہ ان گھسپیٹیوں سے اب جان چھڑوانے کا وقت آ گیا, یہ ان ایجنٹ سے اب جان چھڑوانے کا وقت آ گیا ہے. حل تو اس کا یہی ہے کہ جو پہلے بھی بیرسٹر سیف نے اسٹیٹمنٹ دی تھی تو پی ٹی آئی کو چاہیے تھا کہ جناب انہیں دستبردار کر دیں, لیکن نہیں کیا گیا. جب جے شنکر والی اسٹیٹمنٹ دی تھی اور اب بھی دی گئی ہے, اور اب پی ٹی آئی کو کوشش کر لے. علی امین گڈھا پور صاحب نے آ کے جناب 2-3 منٹ یہی کہنا ہے کہ جناب انہیں دستبردار کیا جا رہا ہے بیرسٹر سیف کو. کیوں نہیں کر رہے؟ کیونکہ وہ دونوں اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس میں ہیں, جس کی وجہ سے بیرسٹر سیف کے حوالے سے وہ بڑے اسٹیبلشمنٹ کی گڈ بکس کے اندر آتے ہیں اور وہ کبھی بھی ان کے مخالف اسٹیٹمنٹ نہیں دیتے. اچھا جی, اب معاملہ کیا ہے؟ اب یہ جو پی ٹی آئی والے آج کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ٹی ایم کے اوپر بڑے ظلم ہو رہے ہیں اور یہ جناب جس طرح کے ظلم کیے جا رہے ہیں ان کو ہم نہیں مانتے اور ہم ان کی مذمت کرتے ہیں. یہ جو پی ٹی ایم کے اوپر ظلم کیے جا رہے ہیں کوئی آج سے نہیں ہو رہے. اگر جس حوالے سے پی ٹی آئی کہہ رہی ہے, یہ عمران خان کے دور کے اندر بھی کیے جاتے تھے. اس وقت بھی عمران خان صاحب آئی ایس پی آر کی کانفرنس میں جناب جا کر پی ٹی ایم کے اگینسٹ جو کانفرنس کرتے تھے, اور پی ٹی ایم کے اگینسٹ جو اسٹرکٹلی ایکشن لے رہی ہے وہ جناب یہ اس کے اندر موجودہ حکومت کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس میں جو ایگزیکیوشن کرنے والے ہیں وہ محسن نقوی صاحب ہیں اور جناب اسٹیبلشمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ کو کچھ خدشات ہیں ان سے, جس کی وجہ سے وہ جناب یہ اسٹرکٹ ایکشن کرتی ہے, اور اس میں موجودہ حکومت کا کوئی اتنی ایگزیکیوشن نہیں ہے اور نہ ان کا کوئی لینا دینا ہے. تو جناب یہ جو آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ یہ علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر سیف خود اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں, تو آپ کو میرا خیال ہے غلط لگ رہا ہے. اسٹیٹمنٹس یہ وہی دے رہے ہیں جو پنڈی سے انہیں مل رہی ہیں, یا اسٹیبلشمنٹ جو انہیں اسٹیٹمنٹس دے رہی ہے یہ وہی اسٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. اگر آپ کو ابھی بھی نہیں سمجھ آ رہی تو پھر آپ میرا خیال ہے کارٹون نیٹ ورک دیکھا کریں, آپ کو پھر سمجھ آئے گی. معاملہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے کہ جناب یہ پاکستان سے علیحدگی کی بات کرنے جا رہے ہیں, جو جرگے بلا رہے ہیں, اور کچھ بڑے سنگین قسم کے ان کے عزائم ہیں, جس کی وجہ سے اسٹیبلشمنٹ کی یہ ہٹ لسٹ میں بڑے عرصے سے ہیں, کوئی آج سے نہیں ہے, اور ان کے خلاف بڑا اسٹرکٹلی ایکشن لیا جاتا ہے. خیر, اس کے بعد جناب ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بڑی عام. علی امین گنڈا پور کا جو معاملہ تھا گمشدگی والا, یا جو انہوں نے آ کر بیان بازی کی جناب, اس سے جو پی ٹی آئی اراکین ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس سے دفاع نہیں کریں گے. اچھا جناب, اس کے بعد ایک اور بڑی عام ڈیولپمنٹ ہوئی ہے, وہ یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے کا جو ایک 24 گھنٹے کی کہانی تھی, جو وہ مارگلا کی پہاڑیوں سے اترے, اس کے بعد جناب وہ
اضلاع پار کرتے ہوئے کے پی اسمبلی پہنچے۔ تو جناب پی ٹی آئی اراکین نے کہا ہے کہ جناب ہم اس تقریر کا اور اس جو یہ بیان ہے اس کا دفاع نہیں کریں گے۔ خبر یہ ہے کہ جناب پی ٹی آئی کے بعض ارکان نے ڈی چوک احتجاج کے پراسرار واپسی کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے موقف کا دفاع کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعلیٰ کے احتجاج چھوڑ کر کے پی ہاؤس چلے جانے اور پھر خیبر پختونخوا اسمبلی میں نمودار ہونے کے معاملے پر پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں اس عجیب و غریب صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ رؤوف حسن کی زیر صدارت ہونے والے اس اجلاس میں بعض ارکان نے تو شرکت سے معذرت ہی کر لی تھی، جبکہ اجلاس میں شریک ہونے والے ارکان نے رؤوف حسن کی جانب سے دیے گئے بیانیے کو مسترد کرتے ہوئے صورتحال واضح نہ ہونے تک اس معاملے کا دفاع نہ کرنے کا ارادہ ظاہر کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی تھنک ٹینک کے سربراہ رؤوف حسن نے اجلاس میں یہ موقف اپنایا کہ مناسب وقت پر صورتحال واضح ہو جائے گی، تاہم موجودہ صورتحال میں ہمیں میڈیا کے سامنے یہی پالیسی اپنانی ہے۔ ارکان نے صورتحال واضح نہ ہونے کی صورت پر اس معاملے پر خاموش رہنے اور ٹی وی چینلز کے ٹاک شو میں شرکت سے گریز کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ تو جناب یہ معاملات چل رہے ہیں۔ ایک جو تھنک ٹینک کی کمیٹی کا اجلاس بلایا گیا تھا، اس کے اندر کہا گیا تھا کہ بیسیکلی یہ جو معاملہ اس علی امین گنڈا پور کی سپیچ کا ہے اس کے اوپر جناب کہا گیا تھا کہ آپ لوگ موقف دیں، اور اس کے بعد جو اراکین ہیں انہوں نے کہا کہ جناب ہم اس کو دفاع نہیں کریں گے، اور کچھ نے تو جناب معذرت ہی کر لی تھی۔ اچھا جی، اس کے بعد آگے آ جاتے ہیں۔ ایک اور ٹویٹ آیا، وہ ٹویٹ آیا ہے کہ جناب جنید اکبر جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنمائی ہیں، ان کی جانب سے ٹویٹ آیا۔ انہوں نے کہا کہ جی اگر میں غلط نہیں تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کل جس ڈی پی او کا ذکر کیا جو چیف منسٹر کے ساتھ تصویر کھینچنے سے ڈرتا تھا، وہ بھی گنڈا پور ہے، جس کی پروموشن میں وزیر اعلیٰ صاحب نے ہماری حکومت میں مدد کی تھی، لیکن حکومت جاتے ہی اس نے وزیر اعلیٰ صاحب کا نمبر بلاک کیا تھا، شاید حکومت آتے ہی دوبارہ ان کا نمبر ان بلاک کر دیا ہوگا۔ خیبر پختونخوا حکومت میں سب سے زیادہ اگر چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال ہوا تو وہ سوات میں اس ڈی پی او صاحب کی زیر نگرانی ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ سوات کے ممبران اسمبلی پہنچتے ہی سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ تو جناب ایک یہ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ اس کے بعد جناب اگلی خبر یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے وفد نے مولانا صاحب کی رہائش گاہ پر ان کے ساتھ ملاقات کی ہے، اور جو مجوزہ آئینی ترمیم پر تبادلہ خیال بھی ہوا ہے۔ جناب تحریک انصاف نے کے وفد نے مولانا فضل الرحمان کی رہائش گاہ پر ان سے ملاقات کی اور مجوزہ آئینی ترمیم مسودے اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پی ٹی آئی وفد میں رؤوف حسن، بیرسٹر گوہر حامد خان اور سلمان اکرم راجہ شامل تھے، جبکہ جے یو آئی ایف کے وفد میں مولانا فضل الرحمان، عبدالغفور حیدری، کامران مرتضیٰ اور مولانا عبدالواسع شامل تھے۔ ذرائع کے مطابق جے یو آئی کے مجوزے مسودے پر غور کے علاوہ تحریک انصاف کی قانونی ٹیم نے بھی مسودے پر اپنی سفارشات پیش کی۔ جے یو آئی ایف کی قیادت سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان نے قوم کو بچا لیا ہے، آنے والے دنوں میں قوم کو خوشخبری ملے گی۔ تو جناب یہ وہ خبریں ہیں جو آپ تک دیں، اور مولانا صاحب سے اس وفد نے ملاقات کی، اور ظاہری بات ہے جو مولانا صاحب نے ایک اپنی جو وہ اپنا ڈرافٹ دی ہے اس کے اندر جو حکومت کی جو وہ سارا گوشت ہے وہ تو مولانا صاحب نے نکال لیا ہے۔ تو اب پی ٹی آئی بھی خاصی خوش نظر آ رہی ہے اس کے بعد، اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ جناب اگر مولانا صاحب نے یہی ڈرافٹ رکھی تو ظاہری بات ہے پی ٹی آئی جو چاہتی تھی وہ تو ہو جائے گا، اور جو وہ گوشت جو حکومت نے کھانا تھا وہ تو مولانا صاحب نے نکال لینا ہے پھر اگر مولانا صاحب کے ڈرافٹ کے ساتھ ہی جاتے ہیں۔ خیر یہ ڈیولپمنٹ تھی جس حوالے سے آپ کو آگاہ کیا، اور پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی حکومت جو آمنے سامنے ہے اس حوالے سے بھی آپ کو آگاہ کیا۔ اب تک کے لیے اتنے، اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجیے ہمارا چینل اور دیکھتے رہیے PSPKG نیوز۔